जनाब सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। उर्दू के बेमिसल शायर और इंडिया के इनकम्पेरेबल जीनियस गालिब के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी शायरी के हवाले से, गो कि उनकी नस्र भी बेबदल है, उनकी फ़ारसी शायरी भी बहुत आला मयार की है, लेकिन यहाँ उनकी उर्दू शायरी के बारे में गुफ्तगू हम कर रहे हैं, जो कि तख्लीक़ात का एक हिस्सा है और बहुत कमतर हिस्सा है। शायरी, फ़ारसी की शायरी उनकी उर्दू की शायरी से तकरीबन वॉल्यूम में, तादाद में, मकदार में तकरीबन 5.5 गुना ज़्यादा है। बहरहाल हम उनकी उर्दू शायरी के बारे में बात कर रहे हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। आगे गालिब कहते हैं कि थी निगाह मेरी निहान खाने दिल की नक्काब, बेखतर जीते हैं अरबाब रिया मेरे बाद। नकाब कहते हैं नकब लगाने वाले को। बहुत सारे लोग इस शेर में नकाब पढ़ते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोगों को ही मैंने देखा है। तो नकाब कहते हैं जो नकब लगाता है, यानी मेरी निगाह जो थी दिल के अंदर उतर जाती थी। लोगों की जो बातें, जो उनकी असलियत, जो उनकी कैफियत बातिनी होती थी, उसको मैं दरियाफ्त कर लेता था, उसको मैं डिटेक्ट कर लेता था और उसको मैं जान जाता था। अब मेरे बाद ये हुआ है कि जो लोग डिप्लिसिटी के पैरोकार हैं, हिपोक्रेट्स हैं, वो बेखौफ हो गए। मेरे होते हुए माशरे में उनके रियाकारों के लिए अपना पर्दा कायम करना बिल्कुल मुमकिन न था। अब मैं मर गया तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जो लोगों की असलियत को पहचान ले। तो अब रियाकार लोग बेखौफ जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा को अपनी इंसान शनासी पे नाज था। एक खत में वो लिखते हैं कि कम अज़ कम 70,000 खवास से मैं मिला हूँ, आम लोगों का तो जिक्र ही क्या। और फिर वो लिखते हैं कि मैं इंसान नहीं, इंसान शनास हूँ। एक जगह एक फ़ारसी कलाम में भी वो यही कहते हैं कि निगम नक़ब बे गंजीनाए दिलहा मीज़ाद मशदबाद अहले रिया ज़ी मैदान रफ्तम, कि मेरी निगाह जो थी वो दिल के ख़जाने में या खुफिया हिस्सों में नक़ब लगा लेती थी। अब अहले रिया को मशदा दो, खुशखबरी दो कि मैं रुखसत हो रहा हूँ। फिर कहते हैं कि था मैं गुलदस्ते अहबाब की बंदिश की गया, मुतफर्रिक हुए मेरे रुफ़क़ा मेरे बाद। गया यानी घास का तिनका या घास, ब्लेड ऑफ ग्रास। तो वो कह रहे हैं कि वो, मैं घास का वो ब्लेड या वो तिनका था जिससे अहबाब का गुलदस्ता बंधा हुआ था। यानी आप देखें कि जब फूल का गुलदस्ता बांध होता है तो अब तो खैर बड़े खूबसूरत रिबन्स और पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन पहले उसे घास के तिनके से बांध दिया जाता था। गुलदस्ते को, गट्ठों को इसी नेचुरल चीज़ों से बांधा जाता था। तो उन्हें घास के तिनके से बांध कर वो गुलदस्ता बना लेते थे। तो वो कहते हैं कि मैं अपने अहबाब के गुलदस्ते के लिए, उनकी यकजाई के लिए घास का खास बन गया था जिससे वो बंधे हुए। मैं नहीं रहा तो गुलदस्ता खुल गया और रफ़ीक उस तरह अलग अलग हो गए जैसे गुलदस्ते की बंदिश खुल जाने से फूल अलग अलग हो जाते हैं। तो मिर्ज़ा यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं ने खुद को नफ़ी करके, अपनी ज़ात को मिन्हा करके यहाँ तक ले आया कि मेरे अहबाब फूलों की मानिंद थे और मैं उन्हें यकजा रखने की खातिर इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी से घास के तिनके की तरह अपनी अना को पसे पुश डाल के उन्हें यकजा रखने का काम करार दे रहा था, अंजाम दे रहा था। तो अब क्योंकि वो मैं नहीं रहा तो वो अलग अलग हो गए अपनी अपनी अनाओं के साथ। फिर आगे एक गज़ल का पहला शेर है कि कमाले बंदगी गुल है रहने आज़ादी, दस्त मुश्त पर उखार आशियाँ फरियाद। का मानवी मतलब बहुत आसान है, चंद अल्फाज में एक बहुत अमीक मतलब मिर्ज़ा ने बांधा है यहाँ। वो कहते हैं कि इंसान अगर खुदा की बंदगी का मुद्दाई है तो उसे उसके सिवा किसी भी शय से, किसी ज़ात से, किसी भी नौ का सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर वो दूसरों से उम्मीदें रखेगा, उनसे दिल लगाएगा ज़्यादा और दुनियावी आलाइशों में उलझा रहेगा
تو ظاہر ہے کہ خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ تو مطلب لفظی یہ ہے کہ پھول کے عشق میں عجز و نیاز کو کمال پر پہنچانا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمام دوسرے تعلقات سے یعنی آزادی حاصل کر لی جائے۔ پروں کی ایک مٹھی آشیان، چند تنکے جنہیں آشیاں کہا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں فریاد و فغاں کرنی چاہیے، یعنی ان سے آزادی حاصل کرنی چاہیے، اس کے خلاف فریاد کرنی چاہیے۔ آشیانے کا تعلق جو ہے پھول سے نبھانے میں، عشق کے واجبات کو ادا کرنے میں حائل ہوتا ہے۔ ہر گرد باد حلقہ فترہ کے بے خودی، مجنون دشت عشق تحیر شکار تر، یعنی یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ جانتے جاتے ہیں اسی طرح حیرت بڑھتی جاتی ہے، جس قدر علم بڑھتا ہے اتنی حیرت بڑھتی جاتی ہے، یعنی جو بگولا اٹھتا ہے وہ بے خودی کے شکار کا ایک حلقہ ہے، اور عشق کہ جو صحرا کا مجنون ہے وہ جتنا حقیقت کے قریب پہنچتا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، اس کی حیرت، اس کا تحیر اس سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا اور شکار ہوتا جاتا ہے۔ ہر بگولا جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کی بے خودی کو بڑھا رہا ہے، اور مجنون راہ عشق کی وحشت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اے چرخ خاک برسر تعمیر کائنات، لیکن بنائے عہد وفا استوار تر۔ اب یہ غالب کا بہت ہی ڈٹرمنڈ آؤٹ لک ہے دنیا پر کہ وہ وفا کو، لائلٹی کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں۔ مذہب میں بھی جیسے انہوں نے کہا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اے آسمان، کائنات کی بناوٹ، خوبصورتی، اٹریکشنز کے سر پہ خاک ڈال، یعنی کائنات کا انجام کچھ بھی ہو، کچھ بھی بیتے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وفاداری کی بنیاد ہمیشہ پختہ ہونی چاہیے۔ وفاداری جو ہے وہ پنپنے سے یا بے وفائی سے کچھ حاصل کرنے سے ہمیشہ عظیم تر ہے۔ یہ غالب کا ایک کانسٹنٹ ویو ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آئینہ داغ حیرت و حیرت شکست یاس، سیما بے قرار و اسد بے قرار تر، یعنی آئینہ دل حیرت کا داغ ہے، اور حیرت جب ہے تو امید باقی ہے، وہ نا امیدی کی شکست ہے۔ گرچہ نا امیدی کا شکنجہ موجود ہے لیکن حیرت اس سے پرے رکھتی ہے۔ اور پھر دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ پارا بیتاب ہے اور اسد پارے سے زیادہ بڑھ کر بیتاب ہے۔ تو اپنی کیفیت کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ حیرت کس طرح کی بے قراری غالب میں یا اسد اللہ خان میں پیدا کرتی ہے، اور کس طرح انہیں نا امیدی سے دور رکھتی ہے۔ پھر اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ فریب صنعت ایجاد کا تماشا دیکھ، نگاہ عکس فروش و خیال آئینہ ساز، یعنی نئی چیزیں پیدا کرنے کی صنعت کا فریب ذرا دیکھیں، اس کا تماشا دیکھیے کہ ہماری نظر عکس بیچتی ہے اور خیال آئینہ سازی کرتا ہے۔ ایک خوبی غالب نے اس میں یہ پیدا کی ہے کہ آپ کے ریٹنا پہ جس چیز کا عکس پڑتا ہے وہی دل تک پہنچتی ہے، اور انسان ایک لمحے سے کم وقت میں جان لیتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ لیکن غالب یہاں پہ انوویشن کو سمرائز کیا ہے انہوں نے کہ کس طرح انسان کی نگاہ جو ہے وہ کس طرح سے امیجن، ویژولائز کرتی ہے پکچرز کو، اور کس طرح سے اس کی امیجنیشن جو ہے وہ اس کے خیال کو کیپچر کر کے اس کو ڈیزائن عطا کرتی ہے، اس کو روپ عطا کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہجوم فکر سے دل مثل موج لرزے ہے، کہ شیشہ نازک و صہبائے آبگینہ گداز، افکار کی کثرت سے دل موج کی طرح میرا لرزتا ہے۔ یہ شیشہ بہت نازک ہے، اس میں ایسی صہبا، ایسی شراب پڑ گئی ہے جو اس شیشے کے لیے بہت تند و تیز ہے اور اس کو گھلا دے گی۔ یہ شیشہ شاید اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو مطلب یہ کہ جس طرح کی افکار، جس طرح کی
حقیقت آفرینی میرے دل میں موجزن ہے وہ اس شراب کی طرح ہے کہ جو اپنے ظرف کو جس میں وہ موجود ہو اس کو گھلا دے گی. میرا دل جو افکار میرے اندر ہیں، جو خیالات مجھ میں ہیں اور جن حقیقتوں سے میں آشنا ہو رہا ہوں، اس کے لیے میرا دل بہت نازک آبگینہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ صد تجلی کدا ہے حرف جبین غربت، پیراہن میں ہے غبار شرر طور ہنوز. کہ میں وطن میں نہیں ہوں، آپ اسے وطن سے دوری سمجھ لیں یا جنت سے دوری انسان کی، لیکن غریب الوطنی کے عالم میں ہوں، اور پھر بھی سینکڑوں تجلی کدے میری پیشانی میں جمع ہے، بجلیاں چمک رہی ہیں. گویا کہ میرے لباس میں کوہ طور پہ جو جلوہ میں نے دیکھا تھا، انسان نے دیکھا تھا، اس کی چنگاری کا غبار ابھی باقی ہے. پھر غالب کہتے ہیں تا قیامت شب فرقت میں گزر جائے گی عمر، 7 دن ہم پہ بھی بھاری ہیں سحر ہونے تک. اب یہ غالب نے کہا کہ قیامت کی تک ہماری عمر جدائی کی رات میں ہی بیت جائے گی، لیکن ہم پر صرف 7 دن بھاری ہیں، اور 7 دن سے مراد ایک ہفتہ ہے. اب جو ماڈرن مینجمنٹ سائنٹسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہفتہ a week is the best measure of human life if you want to plan your life, because مہینہ مختلف ہوتا ہے، ہر روز مختلف ہوتا ہے، تو اس میں جو گھنٹے ہوں وہ مختلف ہوتے ہیں. سال، لیکن ہفتہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ہفتہ یکساں ہوتا ہے اگر آپ پلان کرنا چاہیں. منڈے ہوتا ہے، ٹیوزڈے ہوتا ہے. 90% of your life can be planned in terms of weeks if you can use your weeks properly. یوز تو آپ مومنٹس کی بات بھی کر سکتے ہیں، ساعتوں کی بھی کر سکتے ہیں، گھنٹوں کی، دنوں کی، لیکن ہفتہ ایک ایسا میجر ہے جو سب سے زیادہ ریگولیرٹی کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے. اور غالب یہی کہتے ہیں کہ 7 دن ہم پہ بھاری ہیں سحر ہونے تک، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، پھر دوبارہ پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار. یہی 7 دن بھاری ہیں، غالب پر ہم پہ نہیں. پھر کہتے ہیں اے آرزو شہید وفا ہوں بہا نہ مانگ، جز بہر دست و بازو قاتل دعا نہ مانگ. مطلب یہ کہ آرزو، اے امید، اے تمنا، تجھے وفا کی شہادت نصیب ہوئی ہے، اس کے لیے پھر کمپنسیشن خوں بہا کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف قاتل کے ہاتھوں اور بازوؤں کے لیے دعا مانگ کہ وہ سلامت رہیں اور تیری وفا ٹھکانے لگے، کیونکہ تو نے وفا اسی لیے کی کہ اس کے نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، تو وہ دست و بازو سلامت رہیں. پھر آگے کہتے ہیں برہم ہے بزم غنچہ بے یک جنبش نشاط، کاشانہ بس کے تنگ ہے غافل ہوا نہ مانگ. کہتے ہیں کہ کلی کی مانند ہوتی ہے زندگی، جو معمولی سی اونچ نیچ سے درہم برہم ہو جاتی ہے، جیسے کلی کی خوشی ایک ہی جنبش سے درہم برہم ہو جاتی ہے. اس کے باوجود یہ جو زندگی کی آسائش آسودگی ہے اور تنگ ہے، جیسے کلی کی زندگی ہے، اور کلی جب خوشی میں آ کے کھلتی ہے تو ہوا کی آرزومند ہوتی ہے، اور ہوا کی آرزومند ہوتی ہے تو اس کی پنکھڑیاں تھوڑی ہی دیر میں درہم برہم ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی ہستی گنوا بیٹھتی ہے. انسان تو بھی اس سے سبق لے، تیری ہستی بہت تنگ ہے. جو خوشی ہے اگر تو اس کے لیے بہت زیادہ طلبگار ہوگا آسودگی کا، خوشی کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا کے آتے ہی تیرا گھر سلامت نہ رہے اور تو جو اپنی خواہشیں ہیں ان کے پورا ہونے کا بوجھ برداشت نہ کر سکے. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں دور گرد عرض رسوم نیاز ہوں، دشمن سمجھ ولے نگہ آشنا نہ مانگ. آسان شعر ہے. پھر اس کے بعد ایک جگہ کہتے ہیں کہ شور حشر اس فتنہ قامت کے حضور، سایہ آسا ہو گیا ہے پائمال. یعنی میرے محبوب کا جو قامت ہے وہ فتنے پیدا کرتا ہے، اور اس کے سامنے قیامت کا شور و غوغا بھی ایسے ہی ہے جیسے اصل وجود کے سامنے سایہ ہو. یعنی وجود آگے بڑھتا جاتا ہے، سایہ اس کے نیچے پائمال ہوتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. تو ایک اچھی تعلی ہے. کہتے ہیں کہ بقدر حوصلہ عشق جلوہ ریزی ہے، وگرنہ خانہ آئینہ کی فضا معلوم. مطلب
جتنا تجھے عشق ہوگا، جتنی محنت کرے گا، تپسیا کرے گا، لگن ہوگی، اسی قدر تجھے پھل ملے گا، اسی قدر انوار کی بارش ہوگی، اور اسی قدر تو حقیقت سے آشنا ہوگا۔ ورنہ دل میں آئینہ خانے میں کیا رکھا ہے؟ یعنی کہ تو جو بھی درجہ حاصل کرے گا معرفت میں، سلوک میں یا علم میں، وہ تیری صحیح کے مطابق ہوگا بجائے اس کے، ورنہ اسی سے پھر تیرے دل میں روشنی پیدا ہوگی۔ ورنہ دل میں بجائے خود یہ کوئی منعکس آئینہ نہیں ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اب یہ خوبصورت شعر سنیے۔ تماشائے گلشن تمنائے چیدن، بہار آفرینا گنہگار ہیں ہم۔ مطلب ہم نے کائنات کا باغ دیکھا تو اس سے پروفٹ کرنے کی، اس سے پھول چننے کی تمنا پیدا ہوئی۔ اے ذات پاک نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، ہم اپنے اس گناہ کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری دنیا میں ہم آئے اور اس کی محبت میں گرفتار ہوئے، ورنہ ہمیں اس دنیا کی کسی شے سے سروکار نہ ہونا چاہیے تھا، اور تیرے سوا نہ کسی سے کوئی امید، نہ لگاؤ، نہ تمنا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن دنیا بھی مالک بہار آفرینا، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ بہار، یہ دنیا، یہ آسائشیں، یہ رنگینیاں سب تیری بنائی ہوئی ہیں۔ تیرے بنائے ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ مختلف چیزیں پیاری لگیں اور اب ان کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ گناہ تھا، ہمیں اس کا اقرار ہے۔ تو یہ غالب کی خوبصورتی ہے، ان کی ذہانت ہے کہ گناہ بھی تھا، اقرار بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ تو نے بنایا تھا تو تیری وجہ سے ہم متوجہ ہوئے، ورنہ تو تیری بنائی ہوئی نہ ہوتی تو ہمیں کبھی اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی تھی، ہمارے لیے کوئی کشش نہ رکھتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ ذوق گریباں نہ پروائے داماں، نگہ آشنائے گل و خار ہیں ہم۔ یعنی ہمیں نہ کوئی گریبان کا ذوق ہے، نہ اپنے دامن کی فکر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پھول گریبان چاک کر دیتے ہیں، کانٹے دامن الجھا دیتے ہیں، تو جب دنیا سے ہم نے آشنائی پیدا کر لی، گریبان و دامن کو بچانے کی پھر کیا صورت رہے گی؟ پھول خوشی ہو، آپ کا گریباں چاک، اور تکالیف ہو تو وہ آپ کے دامن کو الجھا لیتی ہیں۔ یہ غالب نے خیال پیش کیا ہے۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں اسد شکوہ کفر و دعا ناسپاسی، ہجوم تمنا سے ناچار ہیں ہم۔ تو وہ غالب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، شکایت کرنا کفر ہے، اور دعا ناشکر گزاری کی دلیل ہے، کیونکہ خدا کی رضا میں بارضا رہنا چاہیے۔ اس سے کچھ مانگو تو اس کی رضا مانگو، بجائے اس کے کہ آپ دنیاوی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو آزمائشیں ہیں ان کی شکایت کرنا کفر ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ تمنائیں اتنی پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم بالکل بے بس رہ گئے۔ تو مطلب کیفیت یہ نہیں ہے، جیسے میر انیس نے ایک مرثیے میں امام حسین کے لیے کہا ہے کہ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے تو پرواہ نہیں بندے کو کسی کی۔ تو اب یہ غالب کہیں کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری تمناؤں نے ہمیں بے بس کر دیا۔ پہلے ہم سے شکایت کروائی، مصیبت آئی، لالچ پیدا ہوا تو دعا کروائی، اور پھر اس کے بعد یہ سب تمنا کا کار فرمائی ہے، کیونکہ پہلے دعا کرتے رہے کہ یہ آرزو ہو جائے، یہ مل جائے، فلانی چیز مل جائے، یہ خوشی مل جائے، یہ دولت مل جائے، پھر پوری نہیں ہوئی تو شکایت شروع کر دی۔ دونوں چیزیں غلط تھیں۔ اگر ہم نے اس کی رضا سے ہٹ کے کسی چیز کے لیے دعا کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس نے دیا تھا اس پہ قناعت نہیں کی، اس پہ قانے نہ ہوئے، اور جب کچھ نہیں ملا یا کوئی تکلیف آئی، شکایت کی، جو آزمائش اس کی طرف سے تھی اس پہ شاکی ہوئے، یا جو کچھ اس نے عطا کیا تھا اسے کافی نہ سمجھا، تو یہ ناشکر گزاری تھی۔ ہم ایسا نہ کرتے، لیکن آرزوؤں کی فراوانی نے ہمیں بے بس کر دیا، اور پھر وشس سائیکل۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ تو میر تقی میر اردو کے پہلے بڑے عظیم شاعر، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جیسے باغ کشمیر میں رونق ہے، رعنائی ہے، بہار ہے، اسی طرح میر کے دیوان میں انتہائی دلکشا، دلکش، خوبصورت، شگفتہ، مہکتے ہوئے مضامین کی فراوانی ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ کسی کو ز خود رستہ کم دیکھتے ہیں، کہ آہو کو پابند رم دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے کسی کو
اپنے قابو سے باہر یعنی اپنے آپ کے قابو سے باہر بے خود بہت کم دیکھا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ ہرن بے قابو ہو کے دوڑتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بھی دوڑ کے پابند ہیں، انہیں بھی از خود رفتہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب غالب یہ بتا رہے ہیں کہ تمام چیزیں ایک آئین فطرت کے قانون قدرت کے پابند ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی فطرت اپنی جبلت سے مجبور ہے۔ سب جو کچھ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوانگی ہے۔ This is what they are. That is what غالب is saying. پھر کہتے ہیں کہ وقت ہے گر بلبل مسکین زلیخائی کرے، یوسف گل جلوہ فرما ہے بے بازار چمن، یعنی کہ جب فراوانی ہو تو وہی وقت نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہے۔ مطلب لفظی مطلب یہ کہ بلبل جو مسکین تھی اب اسے زلیخا کے منصب پہ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اب پھول کا جو یوسف ہے اس نے باغ کے بازار میں جلوہ دکھانا شروع کر دیا ہے، نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں، یعنی بت خانہ یا کعبہ، مسجد یا کلیسا یا مندر، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محبوب حقیقی کی ذات واجب کی آرزو دل میں تازہ کرنے کے لیے، دوبارہ جلا دینے کے لیے یہ تکرار تمنا کے آئینے ہیں، یعنی ہر جگہ اس محبوب کی آرزو دہرائی جا رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشق چلتے چلتے تھک گیا ہے اور اس نے کچھ دیر تانے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کر لی ہیں۔ تو یہ پناہ گاہیں ہیں جس میں حقیقت کے یا ذات واجب کے عاشق کچھ دیر آرام کرتے ہیں اور پھر حقیقت کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ یا جیسے خلیل جبران نے کہا تھا کہ God has made many doors leading unto truth which he opens to them who knock on them with the hands of faith, or something to the same effect۔ تو اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آج اپنی گفتگو کو روکیں گے۔ غالب کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، ان کے کچھ اشعار سے شناسائی حاصل کی، ان میں پنہا مطالب کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ آپ سے اگلی مرتبہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔